बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज का प्रोग्राम हम नैब के मुजवज़ा जो क़वानीन हैं जो कल काबीना के अंदर डिस्कस हुए हैं उसके ऊपर हम करेंगे। और आज फ़िरोज़ नसीम साहब ने एक कॉन्फ्रेंस भी की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़ोकस बहुत सारी चीज़ों के ऊपर था, लेकिन ख़बरों में एक बहुत अहम और बड़ी ख़बर जो है वो पाकिस्तानी मीडिया से तकरीबन गायब हुई है। आज ज़रूर उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि जो मुजवज़ा क़वानीन जिसके ऊपर कल बड़ी सैर हासिल काबीना के इजलास के अंदर बहस हुई है और इस बात की ज़रूरत को महसूस किया गया है कि काबीना मजबूर हुई बात करने को कि ब्यूरोक्रेसी जो है उसको फैसिलिटेट किया जाए, उनको किसी तरीके से तंग ना किया जाए, जो कारोबारी लोग हैं, अफराद हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और उनको भी परेशान ना किया जाए, ताकि जो एहतसाब का अमल है इसमें जो इस वक्त गवर्नेंस के इशूज़ हैं उनको हल किया जाए। क्या हम ये समझ लें कि ब्यूरोक्रेसी ने जनाब वज़ीर आज़म साहब को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है? क्या हम ये समझ लें कि रियासत मदीना के अंदर इंसाफ सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का होगा जो कि सियासतदान हैं और सिर्फ अपोजिशन के सियासतदान हैं? क्या ये समझ लिया जाए कि हुक्मरान हुकूमती जमात के अंदर बैठे लोग उनका एहतसाब नहीं होगा? क्या ये समझ लिया जाए कि करप्ट ब्यूरोक्रेट जो कि 70 साल से पाकिस्तान के उन बहुत सारे नहीं बहुत सारे पाकिस्तान के जो निज़ाम है उसको घुन की तरह काट रहे हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या उनका एहतसाब नहीं किया जाएगा? क्या ये समझ लिया जाए कि वो लोग जो कि कारोबारी अफराद हैं लेकिन उनकी करप्शन की वजह से मुल्क जो है वो डूब रहा है, उनको बख्श दिया जाए? पनामा के 600 लोगों के अंदर में से 599 लोग कहाँ हैं? क्या उनका एहतसाब हो रहा है? और अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा? और क्या रियासत मदीना में बिला इम्तियाज इंसाफ जो है तहरीक इंसाफ वो मुहैया कर पाएगी? आज के ये मौजू है। जो तरामीम तजवीज की जा रही हैं वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। वो ये कहा जा रहा है इसमें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नैब मुकदमात में जमानत का इख्तियार हाई कोर्ट से वापस लेकर ट्रायल कोर्ट को दिया जाएगा। इस पर हम बात करेंगे। प्ली बार्गेन से मुतालिक कवानीन को तब्दील किया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि प्ली बार्गेन यानी जो पैसे दे के अपना जो लूटी हुई रकम है वो वापस करके छूट जाते हैं, वो उन पर दोबारा कानून के तहत मुकदमा निपटाकर वो वापस अपनी सरकारी नौकरी की तरफ आ जाए। प्राइवेट आदमी के खिलाफ नैब की इंक्वायरी और इख्तियार को खत्म होना चाहिए। प्राइवेट आदमी के खिलाफ नैब की इंक्वायरी और इख्तियार, इसका क्या मतलब है, इस पर बात करेंगे। अगर टैक्स चोर, ताजिर या किसी सरकारी ओहदे और मामले से ताल्लुक नहीं तो नैब नहीं बल्कि FBI या FIA उसे देखेंगे, ये भी फैसला किया। जाती तनाज़े में भी नैब का कोई इख्तियार नहीं होना चाहिए। नैब मेगा करप्शन के लिए बना है और उसी पर फोकस होना चाहिए। अब जो ये अखबारी इत्तलात हैं और जो कल डिस्कशन हुआ उसमें ब्यूरोक्रेसी जो है वो उसको एक तरह से छूट दी जा रही है। उस पर मियां रजा रब्बानी साहब ने रिएक्शन शो किया है और अगर उनकी खबर को, जो कि वजीर कानून भी रहे हैं, चेयरमैन सेनेट भी रहे हैं, बहुत मोतबर नाम है पाकिस्तान की सियासत का, वो ये कहते हैं कि वफाकी काबीना के कवानीन का असर नौ जायजा लेने का फैसला जो है ये बदनीयती पर मबनी है। काबीना की सिर्फ कारोबारी अफराद और सिविल ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से मुजवज़ा तरामीम सियासी तबके को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने की कोशिश है। उन्होंने ये भी कहा कि ब्यूरोक्रेट के खिलाफ तब तक नैब कार्रवाई नहीं कर सकेगा जब तक ब्यूरोक्रेट्स पर मुश्तमिल सुपरवाइजरी कमेटी उसकी मंजूरी नहीं देगी। ये रजा रब्बानी साहब ने कहा है। अगर ऐसा है तो वजीर कानून को इसके ऊपर जरूर बात करनी चाहिए, जवाब देना पड़ेगा कि क्या सुपरवाइजरी कमेटी ही फैसला करेगी, फिर नैब का किरदार क्या होगा, फिर इंसाफ कहां से आएगा? और यह कि सिर्फ सियासी अफराद को ही खुसूसी कानून, मियां रजा रब्बानी का कहना है, और खुसूसी अदालतों का सामना है, यानी किसी और को नहीं। बाकी इदारों में अगर खुद एहतसाबी है, अगर बाकी इदारों में खुद एहतसाबी है, यानी कल आपने देखा कि एक हाजिर सर्विस मेजर के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई है और आर्मी चीफ ने उनको सजा दी है, उनके अपना एक एहतसाब का सिस्टम है। इसी तरह से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जजों का एहतसाब करती है। अगर ब्यूरोक्रेसी भी अपना एहतसाब खुद करना शुरू कर देगी तो फिर पार्लियामेंट का जो एहतसाब है, पार्लियामेंट से वाबस्ता लोगों का, वो भी पार्लिमानी कमेटी करे। ये रजा रब्बानी साहब ने कहा है। उन्होंने कहा इसका हल है कि वफाकी कमीशन बराए एहतसाब कायम किया जाए और जहां सबके लिए कानून एक हो, वो मुआशरे के हर तबके के लिए बिला तफरीक एहतसाब करे, ऐसा इदारा बनाया जाए, तभी हकीकी एहतसाब जो है वो मुमकिन है। क्यों मजबूर हुई है
ہے حکومت یہ سب کرنے کے لیے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. کیوں حکومت کو یہ کرنا پڑ رہا ہے؟ کیوں وزیر اعظم کو گھٹنے ٹیکنے پڑے ہیں اگر ایسا ہے اس مجوزہ قانون کے حوالے سے؟ اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب چودھری منظور احمد صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اور سابق رکن قومی اسمبلی بھی رہے ہیں, لائر بھی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ہمارے ساتھ ہوں گے جناب علی محمد خان صاحب وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور, اور ظاہر ہے کہ خود بھی لائر بھی ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے اس معاملے کے اوپر. رانا افضل خان صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے سابق رکن قومی اسمبلی اور وزیر خزانہ بھی رہے ہیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ رانا صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. تھوڑی دیر میں راجہ عامر عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اس معاملے پہ بات کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو چوہدری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ترامیم کی جا رہی ہیں, یہ ترامیم کیوں کی جا رہی ہے خاص کر کے ریاست مدینہ کے خواب کے اندر؟ تو پھر خواب ہی ہے میرا خیال ہے. وہ لوگ وہ تو نہیں اب خواب میں, لوگ خواب میں ہیں, لوگوں کو باہر آ جانا چاہیے اس خواب سے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بڑی انپریسیڈنٹڈ بات ہوگی کہ آپ کچھ پرسنز کو سامنے رکھ کر قانون سازی کر رہے ہیں. یہ جو ایک شک ہے. دوسرا بیوروکریسی کو آپ کوشش کر رہے ہیں چھوٹ دی جائے, کیسے دی جائے. پھر یہ ہے کہ ٹرائل کورٹ میں چلو وہ تو ایک اچھی بات ہے, نیچے جانی چاہیے بیل. یہاں پہ 2-2.5 سال لوگوں کی بیلیں نہیں ہوتی جو بہت چھوٹے چھوٹے مقدمات میں بھی پڑے ہوتے ہیں. تیسری بات جو اصل اس میں ہونی چاہیے, ایکچوئل جو نیب لاء میں سب سے میجر تبدیلی ہونی چاہیے تھی, وہ تھا گرفتاری کا اختیار. ایک بندہ جو ہے اس کو انکوائری کی سٹیج پہ گرفتار کر لیا جاتا ہے, ایک کو انویسٹیگیشن کی سٹیج پہ, ایک کو ریفرنس فائل کر کے, ایک کو ریفرنس فائل کر کے بھی نہیں. تو جو جس پہ روک آنی چاہیے تھی وہ نہیں آئی. ٹھیک, یہ کم از کم عدالت کو اختیار ہونا چاہیے تھا کہ عدالت کے سامنے سفیشینٹ ایویڈنس رکھی جاتی, عدالت دیکھتی یا اس کو ECL میں ڈالیں اور باہر نہ جانے دیں, فیصلہ ہونے دیں, فیصلہ ہونے پہ پکڑ لیں. تو یہ چیزیں تھیں جو اس پہ کیوں نہیں ہونی چاہیے کہ کیا ہونی چاہیے کہ پہلی سٹیج پہ انکوائری سٹیج کے اوپر جو ہے لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے, یہ نیب کا جو ہے اختیار موجود ہے اس وقت, یا تو پھر سب کو کر لیا جائے, سب کو کیا جائے. جس کے اوپر انکوائری ہے ترمیم نہیں ہونی چاہیے, جس پہ انکوائری ہے اس کو گرفتار پہلے گرفتار کر لیا جائے, یا پھر کسی کو بھی نہ کیا جائے اور کورٹ پہ چھوڑا جائے. یہ میں ہمیشہ پرانا مطالبہ کرتا ہوں. آج رائے صاحب آئے ہیں تو بڑے خوش ہوں گے, آج بہت سارے لوگ بچ گئے نیب سے. خوش ہوتے ہیں وکلا تو نہیں خوش ہوں گے. نہیں, ان سے بھی ہم پوچھیں گے, لیکن میں بالکل اس سے پہلے کہ میں رانا صاحب کے اوپر جاؤں, علی بھائی ہمارے ساتھ ہیں, علی محمد خان صاحب. خان صاحب, کابینہ کے اندر یہ کیوں سنا ہے بڑی ڈسکشن ہوئی, بیوروکریسی نے بڑے اس کے اوپر پازیٹیو اس کے سٹیپس بتائے. کیا گورننس نہیں ہو رہی, کیا حکومت نہیں چل رہی جو یہ اس طرح کے فیصلے کرنے پڑے ہیں حکومت کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ. نیب لاز پہ ڈیبیٹ تو ہمیشہ رہتی ہے, ٹھیک, پارلیمان کی سطح پہ بھی, لیکن ابھی پارلیمان کی سطح پہ اس طرح سے ابھی ڈیبیٹ نہیں ہوئی جس طرح میرے خیال میں ہونی چاہیے. مختلف ایشوز میں پارلیمان پھنسا رہا, لیکن یہ ایک میجر ایشو بہرحال ہے کہ نیب لاز میں ریفارم ہونا چاہیے. لیکن اس میں ایک نقطہ یہ آیا کہ ریفارم اگر ہم اس میں کرتے ہیں تو کہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کسی کو چھوٹ دی جا رہی ہے. تو وہ تو پھر جب اس کو تھریٹ بل ڈسکس کیا جائے گا, کیونکہ بغیر ڈسکشن کے تو کچھ نہیں ہو سکتا, لیکن یہ ہے کہ اس پہ بہرحال ڈسکشن ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. تو کل کابینہ میں بھی اس پہ کچھ ڈسکشن ہوئی ہے. جو بیوروکریسی کا اور جو بزنس طبقے کا, بزنس مین جو تجارت پیشہ لوگ ہیں, ان پہ یہ ہوا ہے کہ کچھ ایسی شکایات بھی شاید ملتی ہیں کہ نیب جو ہے وہ اس کی طرف سے ہیرسمنٹ کی شکایت کہ کوئی بزنس مین کو ہیرس کیا جائے یا کوئی بیوروکریٹ کو. دیکھیں, ایک بات تو بالکل کنفرم ہے کہ اگر کسی بیوروکریٹ کی ایسٹ بیونڈ مینز ہیں, مطلب اس کی تنخواہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ ہے اور اس کے پاس کوئی 50 کروڑ روپے کے اثاثے ہیں, وہ تو اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. جو ڈیبیٹ چل رہی ہے, جس کا بھی فیصلہ نہیں ہوا, جو بھی ڈیبیٹ کی حد تک ہی ہے, وہ یہ ہے کہ کوئی سرکاری ملازم ہے, کرپشن اس نے نہیں کی, لیکن اس نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ اپنے محکمے کے حوالے سے کہ اس محکمے میں اس نے کوئی سٹیپ لیا ہے, لوگوں کو بھرتی کیا جائے یا اس طریقے سے بھرتی کیا جائے. یہاں ایک پروجیکٹ ہے, اس پہ اس نے سائن کر دیا. تو کیا ان دا لائن آف ڈیوٹی اگر وہ کوئی عمل کرتا ہے وہ بھی کرپشن ہوگی,
اس میں پھر گڈ فیتھ بیڈ فیتھ کی بھی بات آتی ہے کہ اگر جب تک آپ بیڈ فیتھ یعنی میلس ایکسپلین اسٹیبلش نہیں کرتے کہ بھئی اس نے بدنیتی سے یہ فیصلہ کیا تھا، کیونکہ ایک سرکاری ملازم کو روز تقریباً بہت سی فائلز پہ دستخط کرنا پڑتا ہے، تو اگر آپ اس سے 5-10 سال کا حساب مانگیں گے کہ آپ نے یہ دستخط کیا تھا تو آپ کی اس دستخط کی وجہ سے یہ نقصان پہنچا، تو یہ پھر ثابت کرنا پڑے گا کہ کیا اس نے بدنیتی سے کیا تھا یا نیک نیتی سے، کیونکہ جب آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں آپ کو یہ پتہ نہیں لگتا کہ اس کا آپ ایک گڈ فیتھ سے کرتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے اس کا نقصان بھی پہنچ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر ثابت ہو جائے کہ بدنیتی، تو ان چیزوں پر ڈسکشن ہو رہی ہے۔ ٹھیک، اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی۔ رانا صاحب آپ کا کیا اس کے اوپر ریئیکشن ہے؟ کیا یہ اطلاعات درست ہیں کہ بیوروکریسی نے بالکل کام کرنا چھوڑ دیا ہے، حکومت کو پرابلم ہو رہا ہے ان کی وجہ سے، اس کی وجہ سے سرنڈر کرنا پڑا ہے؟ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں اسما، جیسے جیسے بیوروکریٹس اوپر کے بڑے عہدوں پہ جاتے ہیں تو قوانین کے اندر اور لاز کے اندر ایک فلیکسیبلٹی، ایک ڈسکریشن ہوتی ہے۔ ایک ان کی جتنا بڑا افسر ہوتا ہے اس سے توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ اپنی ڈسکریشن کو بہت ہی ناپ تول کے اور اچھے طریقے سے یوز کرے گا، اور اس کی ججمنٹ جو ہے اس کا بھی رول ہوگا۔ اور جو لاز ہوتے ہیں اس کے اندر ہر چیز سکہ بند نہیں ہوتی، بنائی نہیں جا سکتی، ایک سچویشن دوسری سچویشن سے فرق ہوتی ہے، تو ان کو اپنی ججمنٹ اپلائی کرنی پڑتی ہے۔ جہاں ماحول ایسا سخت ہو جائے کہ کل کو ان کو خطرہ ہو کہ میری ججمنٹ کو چیلنج کیا جائے گا کہ میں نے فیور کیا۔ اب ایک شخص ہے یہاں پہ ہسپتال بنانا ہے مثلا، وہ چاہتا ہے کہ ہسپتال بنے، شہر کا فائدہ ہوگا، کل کو کوئی آ کے اس کو کہے گا کہ جو مالک ہسپتال کا اس نے اس کا فائدہ کیا ہے۔ تو یہ جو ڈسکریشن ہے ججمنٹ کی، وہ اس رینک کے ساتھ جاتی ہے اور وہ اس رینک کے اوپر ٹرسٹ ہوتا ہے۔ آج کے ماحول کے اندر کوئی بندہ اس ڈسکریشن کو یوز اس لیے نہیں کر رہا کہ ہر بندے کا کوئی ارسپیکٹو آف لیول ایک بیزتی پروگرام ہے کہ پکڑ لیں اس کو، اور وہ ہر بندہ اپنی عزت بچانے کے چکر میں ہے۔ تو ہمارے سامنے اسد منیر، بریگیڈیئر اسد منیر کی اگزامپل موجود ہے کہ ان کو جس طرح سے پیش کیا گیا، جس طرح سے ان کی تذلیل ہوئی، انہوں نے خودکشی کر لی۔ وہ معاملہ ابھی تک وہیں کا وہیں موجود ہے رانا صاحب، لیکن آج کے اگر یہ ہوتے ہیں، اور وہ بہت اچھے آفیسر تھے، بڑا ان کی ریپوٹیشن تھی، تو اس کا مطلب یہ کہ بیوروکریسی ٹھیک کام نہیں کر رہی۔ جو بات میں کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ وہ جو ڈسکریشنری پاور ہوتی ہے وہ فاسٹ ٹریک کرتی ہے آپ کے فیصلوں کو، اور آپ کی کمفرٹ ہوتا ہے ڈیسیشن میکنگ کے اندر۔ وہ کمفرٹ پچھلے 1 سال سے بدقسمتی سے ختم ہو گیا، اور ہر کوئی کتاب کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ملک کھڑا ہو گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مجبور ہو کے حکومت نے جو یہ سوچا ہے، یہ اللہ کرے کہ ان کے اقدامات کافی ہوں اور لوگوں کو حوصلہ آ جائے اور وہ محسوس کریں۔ اور دوسری بات جو اس میں سب سے خطرناک ہے کہ جتنا بڑا آفیسر ہوتا ہے، سینئر ہو جاتا ہے، اتنا ہی وہ قریب ریٹائرمنٹ کے ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے 32 سال نوکری کر لی، آخری سال میں بزت ہوں گا، مجھے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ٹھیک، اچھا، اب میں یہ راجہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ راجہ صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے جو مجوزہ ترمیم ہے جو کہ فروغ نسیم صاحب نے آج پریس کانفرنس بھی کی، اس سے صرف سیاست دانوں اور خاص کر کے اپوزیشن کے سیاست دانوں کا احتساب ہوگا؟ دیکھیے، اگر اس مجوزہ ترامیم کو آپ دیکھیں، اس میں ایک چیز تو ہے، بیل کا میٹر ہے۔ بیل کہا تھا جسٹس آصف سعید کھوسہ نے کہ جناب یہ آپ ٹرائل کورٹ کو دے دیں۔ ادروائز جو اس میں دوسری امینڈمنٹس ہیں، آئی ڈونٹ سی کوئی سبسٹانٹیو قسم کی امینڈمنٹ ہے یا کوئی ایسی امینڈمنٹ ہے کہ جس سے نیب کے قوانین میں کوئی چینج آ جائے گی۔ جو اصل ترامیم کرنے کی تھیں ان میں سے کوئی بھی ترامیم نہیں ہوئی۔ مثلا جو پلی بارگین کرے گا وہ دوبارہ سرکاری عہدے پہ یا پبلک آفس میں نہیں ہوگا، یہ پہلے بھی موجود ہے۔ تو پھر یہ وہ کنوکٹ کہلاتا ہے، وہ پہلے بھی نہ دوبارہ نوکری کر سکتا ہے، نہ وہ 5 سال کے لیے یا 10 سال کے لیے ڈسکوالیفائی۔ اور جو بیوروکریٹس کا ہے معاملہ، بیوروکریٹ بھی نوکری نہیں کر سکتا اگر وہ کہہ رہے جی کہ تنگ نہیں کریں ان کو، ان کے لیے کہاں پہ کہہ رہے ہیں، کیا لکھا ہوا ہے؟ میاں رضا ربانی صاحب نے رضا ربانی کہتا رہے، باقاعدہ بیان انہوں نے جاری کیا ہے۔ نہیں، بیانوں سے تو کچھ نہیں ہوتا نا، آپ وہ ترامیم میں دیکھیے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی ترمیم نہیں، کوئی ترامیم نہیں ہو رہی۔ یہ بالکل یہ ایک وہ جس کو کہتے ہیں کہ آئی واش قسم کی، یہ آج انہوں نے ایک مسودہ پیش کیا ہے۔ اصل ترامیم اگر آپ نے کرنی تھی تو چیئرمین نیب کے اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار کا ترامیم کرتے، آپ نے ترامیم کرنی تھی تو نیب چیئرمین کی اریسٹ کرنے کی پارس پہ ترامیم کرتے، آپ نے ترامیم کرنی تھی تو پلی بارگین کو ختم کرتے یا پلی بارگین کے بارے میں کوئی واضح قانون لے کے آتے۔ تو یہ جو نیب کی حد تک بات ہو رہی ہے، آئی ڈونٹ سی کہ یہ کوئی بہت بڑی ترامیم ہے یا اس سے نیب کی پرفارمنس پہ
یا کسی لیکن بھی حلقے پہ تو یہ نیب نہ کی پرفارمنس کے اوپر بات نہیں ہونی چاہیے تھی کہ جس طرح سے ہونی نیب چاہیے ابھی تک تھی. کچھ بھی اصل نہیں کر کام پا ہی رہی. تو یہ ہے کہ نیب کی پرفارمنس کیا ہے. نیب کی پرفارمنس یہ ہے یا تو اس کو جو بنے بنائے کیسز جے آئی ٹی کے مل جاتے ہیں اس میں بھی وہ ڈیلے کرتے کرتے ان کو اور زیادہ لنگر آن کر کے مزید اس میں وہ چلے جاتے ہیں. ادروائز اس میں جو باتیں ہیں باتیں یہ ہیں کہ نیب کے جو ایون موجودہ قوانین ہیں اگر اس پہ آپ پراپرلی کام کریں. دیکھیے ابھی تو یہ ایک کمیٹی کی بات ہے, اس کے بعد پارلیمان میں جائے گی, نیشنل اسمبلی سے ظاہر ہے پاس وہ تو اس کا ہوگی, پروسیس ہے, پھر لیکن آگے جائے جو گی. پریس کانفرنس ہوئی ہے جس طرح کی خبریں جو کابینہ کے اندر ڈسکشن ہوا ہے, جو اطلاعات ہیں جس کی کوئی تردید نہیں ہوئی بلکہ علی محمد خان صاحب اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ اس کے اوپر ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں اور ہوئی ہیں, کیونکہ بیوروکریسی آپ کا کام نہیں کر رہی سر, وہ سائن نہیں کر رہی فائلوں کے اوپر کہ ان کا نام آئے گا, ان کا حال فواد حسن فواد والا ہو. یہ بھی بیوروکریسی. ایک چیز آسما ذہن میں رکھیے, جتنے بھی کام ہوتے ہیں, جتنی بھی اپروولز ہوتی ہیں, جتنے بھی کرپشن کے کیسز ہیں, وہ بیوروکریسی کے بغیر نہیں ہو سکتے. سمریز یہ نکالتے ہیں, راستہ یہ بتاتے ہیں. بیوروکریسی از دا مین کلپریٹ جو کہ ایون پولیٹیشنز کو لے کے چلتے ہیں. بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے کہ بیوروکریسی کیوں نہیں کام کر رہی. اگر وہ آنیسٹ ہے, اگر اس کو پتا ہے کہ وہ سچا کام کر رہی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ اگر وہ تنخواہ لے رہی ہے, گورنمنٹ سے پیسے لے رہی ہے, آگے اپنی پینشن کا انتظار کر رہی ہے, تو یہ اس کی آفیشیل ڈیوٹی ہے. یہ بھی کرپشن میں آئے گا کہ جناب ہم کام نہیں کرتے. آپ کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ کو پتا ہے آپ گریڈ 22 میں ہیں, آپ گریڈ 21 میں ہیں, یو نو ایوری لا, آپ کو ایک ایک چیز کا پتا ہے کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. میں خان صاحب دوبارہ آپ کے پاس آؤں. جو راجہ صاحب بات کریں اس کا تو مطلب یہ لینا چاہیے کہ بیوروکریسی کو بجائے یہ کہ اکاؤنٹیبل بنائیں اور نیب کو سمجھائیں کہ آپ اس طرح کی اکاؤنٹیبلٹی نہ کریں جس طرح سے کہ ملک کے اندر خوف اور ہراس کی جو ایک فضا بنی ہوئی ہے وہ کرے. الٹا قانون بنایا جا رہا ہے کہ بیوروکریسی کے خلاف احتساب جو ہے وہ بیوروکریسی کی کمیٹی ہی اپروو کرے گی, ادروائز نہیں ہوگا. نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی کسی چیز کی کابینہ شاید منظوری دے گی. ڈسکشن کی حد تک تو ڈسکشن تو ہونی چاہیے. دیکھیں, مجھے نہیں پتا, میں کسی پہلی کابینہ کا میں حصہ نہیں رہا, نہ مجھے زیادہ ان کی پروسیڈنگز کا پتہ ہوتا ہے. آپ نے کور کیا ہے, لیکن جہاں تک ہماری کابینہ کا تعلق ہے جناب عمران خان صاحب کے نیچے, اتنا میں آپ کو بتا سکتا ہوں آسما صاحبہ کہ خان صاحب ان لیڈران میں سے نہیں ہیں جو کہ بس ایک ڈکٹیشن دے دیں اور 5-10 منٹ میں میٹنگ کر کے نکل جائیں. ان کو کوئی ان پہ پریشر نہیں ہے کہ وہ کل 5.5 گھنٹے میرے خیال میں ہماری میٹنگ ہوئی ہے. ہر چیز تقریباً کوئی جتنا ہمارا ممبر ادھر بیٹھا ہوتا ہے وہ اس پہ رائے دیتے ہیں. ان کو کیا پڑی یار 5-5.5 گھنٹے بندہ بیٹھ کے بغیر وہ ادھر جو ہے وہ ادھر بیٹھے. تو یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. ڈسکشن ہونے کے بعد اس کو پھر جو ہے وہ پارلیمان میں بھی ڈسکس ہوتی ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی ڈسکس ہوتی ہیں. ابھی کوئی لا چینج نہیں ہوا, صرف یہ ایک ڈسکشن کی حد تک ہے کہ بجائے اس کے کہ ہر چیز پہ جو ہے ان کو روک ٹوک کی جائے, کیا ایک پروسیجر ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کے پاس کرپشن کے پیسے نکلیں یا ایسٹ بیونڈ مینز ہے, اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے, اس پہ تو فوری طور پہ آپ نے اس کو پکڑنا ہے یا جو بھی ہے. لیکن جو پروسیجر ہے, کیونکہ ایک آدمی روز کام کر رہا ہے, اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گا کہ ایک ڈاکٹر ہے اور وہ اسپتال میں آپریشنز کر رہا ہے, روز وہ 15-20 آپریشن کرتا ہے, بے شمار مریضوں کو ملتا ہے. اگر آپ نے اس کی ہر پروسیجر پہ چیک رکھنا ہے کہ تم نے اس کو کیسے کیا, تم نے اس کو یہ دوائی دی, وہ دوائی دی, تو وہ سارا ہم یہ پریزیوم کرتے ہیں کہ کوئی جج جب فیصلہ کرتا ہے تو وہ گڈ فیتھ میں کرتا ہوگا. کوئی ڈاکٹر جب علاج کرتا ہے گڈ فیتھ میں. ہاں, جب یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے میلس تھا, اس کی بدنیتی تھی, اس نے جان بوجھ کے اس پیشنٹ کو مارا, پھر تو اس کو پکڑنا ہے. لیکن اگر ہم نے ہر ڈاکٹر کو, ہر بیوروکریٹ کو, تو یہ سارا کچھ گڈ فیتھ میں ہو رہا ہے تاکہ گورننس بہتر ہو. گورننس بہتر کرنے کے لیے ایک حکومت ہمیشہ سوچ وچار کرتی ہے. سر آپ درست فرما رہے ہیں, لیکن آپ اگر رضا ربانی صاحب یہ کیوں کہہ رہے کہ احتساب صرف جو ہے وہ سیاستدانوں کا ہوگا, وہ کیوں نہیں بیوروکریسی کا ہو سکتا, وہ باقیوں کا کیوں نہیں ہوتا, اور ہر ادارہ اگر اپنا کرے گا تو پھر پارلیمنٹ کو اپنا احتساب کرنا چاہیے, کسی عدالت میں نہیں جانا چاہیے. میرا خیال ہے نہیں, میں بالکل اس بات سے میں ایگری نہیں کرتا. ہاں, رضا ربانی صاحب موسٹ آنریبل فار می, پرانے وہ پارلیمنٹیرین ہیں اور ہمیشہ ان کے پاس جو ہے وہ اپنی بات کے لیے دلائل بھی ہوتے ہیں. لیکن اس بات سے کم از کم میں تو بالکل ایگری نہیں کرتا کہ ہر ادارہ اپنا احتساب کرے. ایک حد تک یہ بات صرف اور صرف صحیح ہے آپ کی جو حساس ادارے ہیں. باقی جتنے بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں, عام لوگ ہیں, میں ہوں, آپ ہیں, ہم سب کے لیے عدالتیں ہیں, ہم سب کے لیے نیب ہے, اور ایف آئی اے کے ادارے ہیں جو پکڑتے ہیں کرپٹ لوگوں کو. دیکھیں,
یہ اس بات کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوروکریٹس اپنا احتساب خود کریں گے. احتساب کا ادارہ نیب ہی ہے, لیکن کچھ کیسز میں, سب کیسز میں نہیں, کچھ کیسز میں یہ سوچا جا رہا ہے کہ کیا ان کیسز میں ڈائریکٹ اریسٹ کا اختیار ان کے پاس ہو, یا ایک منیمم تھریش ہولڈ, جو منیمم ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ کراس ہو. یہ تو میں امپورٹنٹ سمجھتا ہوں پوائنٹ ہے, کہ جو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ویسے جو خان صاحب کہہ رہے کراس ہونا چاہیے. میری ایک کیونکہ گزارش خوف کی فضا تو ہے نا چوہدری صاحب. میری ایک گزارش سن لینا. اب ایشو کیا ہے, اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری بیوروکریسی مین جو اصل میں وہ لے کر آ رہے ہیں کے پی کے میں پچھلے 5 سال جن کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے. ان کے پرنسپل سیکرٹری سے لے کر ساری عام پوسٹوں پہ دیکھ لے کون لوگ ہیں, اور وہ سارے کے سارے انوالو ہیں. ان کے اوپر کیسز ہیں, کسی پہ معلم جبا کا ہے, کسی پہ کوئی ہے, کسی پہ کوئی ہے, کسی پہ کوئی ہے. جو وزیر اعظم کے ساتھ ہے, جی ساری وزیر اعظم اور اس کے علاوہ بھی جو امپورٹنٹ پوسٹیں ہیں وہاں پہ ساری کی ساری جو بیوروکریسی آ رہی ہے وہ شیڈی ہے. اور اب شیڈی ہے تو وہ انہوں نے کہا جی ہم تو کیسے کام کریں, ہم تو پھنسے ہوئے ہیں. یعنی آپ کا خیال ہے کہ یہ ان لوگوں کا پرپوزل ہے, اس کے علاوہ یہ الیکٹڈ لوگوں کا پرپوزل نہیں ہے تحریک انصاف, نہیں ہے, ادھر سے آ رہا ہے یہ سارا کچھ. دوسری بات یہ ہے کہ میاں رضا ربانی صاحب نے جو بات کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ بنا لیں پھر پارلیمنٹ کا بھی ایک بنا لیں, کیوں نہیں؟ اس کا مطلب پارلیمنٹ کے اندر علی محمد خان صاحب پارلیمنٹری افیئرز کے منسٹر, کیا ان کو پارلیمنٹ پہ فیتھ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کا جو ادارہ بنے گا پارلیمنٹ کے اندر وہ ٹھیک کام کرے گا؟ ٹھیک کام کر رہی ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹیز ٹھیک کام کر رہی ہیں, باقی لوگ ٹھیک کام کر رہے ہیں. تو پھر اندر اگر سبھی نے کرنا ہے اپنا اپنا احتساب. اچھا میں جو راجہ صاحب نے امپورٹنٹ ایک سے فکرہ ایک شارٹ سی جو امپورٹنٹ بات کہی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو ایکچولی تو چیئرمین نیب کا جو اختیار ہے اس کو ڈائلیوٹ کرنا چاہیے, کوئی بورڈ ایسا بنا دے. اس میں بات کرتے ہیں خان صاحب, اس میں بریک پہ جاری ہوں, بریک کے بعد اس پہ ضرور بات کریں گے, آپ کا پوائنٹ بھی لیں گے, اور رانا افضل صاحب کا بھی. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے. احتساب کس کس کا ہو رہا ہے اور بلا امتیاز ہو رہا ہے کہ نہیں, پچھلے ایک سال کے اندر واقع بلا امتیاز احتساب ہوا ہے کہ نہیں, اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. راجہ صاحب, آپ بریک سے پہلے بہت جب بات ہو رہی تھی کہ بلا امتیاز احتساب, کیا آپ نے کہا جی نیب کے اوپر سوال اٹھنا چاہیے, آپ نے کہا جی بیوروکریسی کے کیوں احتساب نہیں ہونا چاہیے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ پچھلے ایک سال میں بلا امتیاز بلا تفریق احتساب ہوا ہے؟ 100% بلا امتیاز ہوا ہے, 100% بلا تفریق ہوا ہے, لیکن جس انداز میں ہوا ہے کہ آپ 90 روز کا ریمانڈ لیتے رہے. صرف اپوزیشن دیکھیے نا, اپوزیشن کا نہیں, اپوزیشن ہی پچھلے 40 سال میں جو تھی حکومت میں تھی, کوئی اور پارٹی حکومت میں نہیں تھی. لیکن جس انداز میں وہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں, 90 روز رکھتے ہیں, شہباز شریف کو, حسن فواد کو 90 روز رکھا, وہ چیمے کو رکھا, اور الٹیمیٹلی ہم نے دیکھا کہ جی کوئی ایسٹ کا کیس بنا دیا, کوئی اس قسم کے کیس بنا دیے, اس میں بھی پروگرس جو ان سی ہے کوئی اتنی خاطر خواہ نہیں آتی. جو مین کیسز ہیں وہ تو جے آئی ٹیز نے بنا کے دیے, لیکن جو نیب کے کیسز ہیں, سعد رفیق کو رکھا ہوا ہے, دوسروں کو رکھا ہوا ہے. آپ کیوں نہیں یہ سب کچھ اگر تیار ہے, اتنے آپ کہتے ہیں اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں, اب تک ریفرنس آ کے ریفرنس ختم ہو جانے چاہیے تھے, یہ ہونا چاہیے. تو گورنمنٹ کہتی ہے ہمارا لینا دینا نہیں ہے, نہیں گورنمنٹ کا اس سے کوئی کام نہیں. گورنمنٹ کا کیا کام ہے؟ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم اس کو پکڑیں گے, اس کو پکڑیں گے, احتساب کریں گے. وہ پکڑا جاتا ہے. دیکھیے یہ باتیں, اصل بات تو یہ ہے کہ جن کو پکڑا جاتا ہے. سر احتساب کا نعرہ تو تحریک انصاف لگا رہی ہے. دیکھیے احتساب کا نعرہ یہ پوری قوم لگا رہی ہے, یہ قوم تنگ آ چکی ہے کہ پچھلے 40 سال میں جنرل سٹیٹمنٹ ہے سر, ہم اسپیسیفک اس کی میں بات اسپیسیفک آ جاتا ہوں کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ اربوں روپے کے جو فیک اکاؤنٹس آگے ہیں ان کا جواب دیجئے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو چودھری شوگر مل میں اتنے زیادہ پیسے آ رہے ہیں, یہ جو ہنڈی, یہ جو منی لانڈرنگ ہو رہی ہے, اس کے کوئی ثبوت بھی ہوں گے نا, ثبوت ہیں تو بات ہو رہی ہے نا, کیونکہ یہ بینک, ایک سیکنڈ دے دیجئے, یہ بینکنگ کے ڈاکیومنٹس ہیں, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. جب ان کا جواب پوچھا جاتا ہے, وہ جی اکراس دی بورڈ نہیں ہو رہا, وہ جی فلانا ہو رہا ہے, میڈیا بھی اس میں گھس جاتا ہے کہ جناب اکراس دی بورڈ نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ سپریم کورٹ کی وہ ججمنٹ پڑھیں جس نے کہا ہے کہ آپ سے پہلے احتساب ہوگا, کیونکہ آپ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے, آپ سے احتساب ہوگا, آپ اس ملک کے صدر رہے. یہ تو چیئرمین نیب صاحب نے بھی کہا نا کہ جو پچھلے 40 سال والے تھے ان کو بھی احتساب کریں گے. رانا صاحب بالکل, رانا صاحب میں ایک صرف فکرہ کر لوں, ہماری بڑی معصومانہ سی خواہش ہے ان 40 سالوں میں 5 سال پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے بھی شامل کر لیں, بس اور کچھ نہیں. ہم کون سی پی ٹی آئی کی؟ یہ جو کے والے ضرور ہونے چاہیے, صرف اتنا پرائورٹی پہ رکھنا چاہیے. بی آر ٹی کا اتنا بڑا ایک بی آر ٹی 17 کیسز,
प्रायोरिटी पे रखें उनको। हाँ, और इसके नहीं राना साहब आप क्या कहते हैं, बात तो राजा साहब की ठीक है ना कि क्यों ना जो 3 दफा वजीर आजम रहे हैं उनके हम अकाउंट्स की छानबीन करें, क्यों ना हम मरियम नवाज से पूछें कि आपने ये पैसे आपको कितने ट्रांजैक्शंस जो है क्यों हुई, कहाँ से हुई और कैसे हुई। क्यों एतराज होता है अपोजिशन को कि ये वन साइडेड इंसाफ हो रहा है इस वक्त? देखिए, कभी ऑपोजिशन ने पूछने के ऊपर एतराज नहीं किया। ये जो बाद में मीडिया ट्रायल होता है इस पे जरूर एतराज करते हैं। और दूसरा ये है कि जो कॉर्पोरेट लॉ है और जो दूसरा क्रिमिनल लॉ है उसको आप मिक्स कर देते हैं। एक कंपनी के अंदर अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो उस कंपनी के डायरेक्टर्स जो हैं वो सारे जिम्मेदार हैं। आप जो एक ऐसा शख्स है जो उसका डायरेक्टर नहीं है और वो वजीर आजम रहा या वजीर रहा, आप कहते हैं नहीं ये चोरी उसने की है, उसने अपने बच्चों को दिया, बच्चों से इधर आ गया। आपने जिसको लपेटना होता है आप लपेट लेते हैं। तो ये जो जिसको छोड़ना होता है उसको छोड़ देते हैं, ये भी उसको छोड़ देते हैं। आई एग्री विद यू, जिसको छोड़ना होता है उसको छोड़ देते हैं। तो अब बेशुमार जो छूटे हुए लोग हैं उनकी तादाद बढ़ गई है और जो पकड़े हुए लोग हैं उनका एंडलेस, ये बिल्कुल राजा साहब सही कह रहे हैं, उनका अचार डाला हुआ है। 90 दिन तो गुजरे हुए, 90 दिन गुजर गए हैं, 90 दिन पूरे होने से भी 90 दिन ऊपर हो गए हैं। तो अगर इनसे कुछ नहीं निकल रहा तो कम से कम उनको ECL में नाम डाल के कम से कम वो अपने घर के बिस्तरे पे सो जाएं। लेकिन आप जब ये अजियत पहुंचाएंगे उन लोगों को तो फिर कौम के अंदर खौफ की फजा आएगी, ब्यूरोक्रेसी में भी आएगी, बिजनेसमैन में भी आएगी, और वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करेगा। क्यों करे? वो जाके दूसरे मुल्कों के अंदर आप एक टेलीफोन करें, आपको 10 दफा वापस जवाब आता है कि कब पैसे लेके आ रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल राना साहब, एक वही फिजा है जिसको कि काबीना डिस्कस कर रही है, वही फिजा है। क्या वजह है कि कल परसों आर्मी चीफ की तौसी हुई है, 2 दिन में स्टॉक मार्केट इतनी ऊपर चली गई है, हुकूमत के आते ही स्टॉक मार्केट बैठ गई। वजह साफ जाहिर है कि इसका मतलब है कि लोगों का एतमाद गवर्नमेंट पे नहीं है। मेरे भाई अली मोहम्मद नाराज हो जाएंगे अगर इनको आज 13वें महीने में ये सूझ आई है। तो मेरा ख्याल है कि इट इज नेवर टू लेट, यही कह सकता हूं। अगर कोई मैच्योर गवर्नमेंट हो जिसका कोई तजुर्बा हो तो पहले इन चीजों को भाप लेती है कि मुल्क के अंदर डेवलपमेंट की जरूरियात क्या है। और राणा साहब तुसी ते बचे हो ना, राणा साहब तुसी ते नैब कोलों बचे हो ना। मैं नहीं पता, मुझे नहीं पता कि मैं बचाऊं कि नहीं बचा, क्योंकि मुझे एतमाद ही नहीं है। अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब यही सबसे बड़ा सवाल है। ये हुकूमत नहीं, हम नैब के ऊपर बात करें, ये प्योरली नैब के ऊपर। वो आपको याद होगा डॉक्टर आसिम का केस, वो अरबों रुपए, पता नहीं 496 अरब रुपए। वो आपको उजैर बलोच का याद होगा, या पता नहीं और भी इस तरह के बहुत से थे। फिर इसके शर्जील मेमन के पता नहीं कितने अरब रुपए, आज तक नहीं पता। ये सर ये क्यों, ये सिर्फ सियासतदानों की किरदार कुशी के लिए सब कुछ होता है या वाकई कोई निकलता भी है? कोई सबूत क्यों नहीं आते इनके सामने? देखिए, एक चीज जो मेरे साथ इस वक्त हमारे इंतहाई काबिल भाई बैठे हैं, प्रोसिक्यूटर हैं नैब के, वो भी इससे एग्री करेंगे और आप सब शायद इससे एग्री करें कि नैब जहाँ अच्छा वो काम कर रहे हैं वहाँ उन पे एक बहुत एतराज़ भी आता है। वो क्या है कि आपकी कन्विक्शन रेट बड़ी कम है। दुरुस्त बात। वेस्ट में जो होता है, आई वुड लाइक टू कोट द एग्जांपल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड या और भी जिनके इदारे होते हैं, वो करते ही हैं। क्योंकि हमने पढ़ा लॉ में, जब मैं प्रैक्टिस करता था तो सारा रिकॉर्ड आपको पढ़ना पड़ता है। तो वहाँ तरीक़ाकार ये होता है कि आप एक मिनिमम थ्रेशहोल्ड ऑफ एविडेंस क्रॉस करते हैं, देन यू गो एंड एप्रीहेंड दैट पर्सन। इसीलिए मैंने हमेशा, जब भी कोई पॉलिटिशियन भी गिरफ्तार हुआ, मेरे से जब पूछा गया तो मैं हमेशा एक बात करता था कि नैब के पास लाजिमन वो मिनिमम थ्रेशहोल्ड ऑफ एविडेंस होगा जिस पर वो फील करते हैं कि अदालत में वो उस पे स्टैंड कर जाएंगे, अपनी प्रोसिक्यूशन को खड़ा कर पाएंगे, अपना केस वहां पे वो मजबूत कर पाएंगे। तो इसी तरीके से किसी भी जो कोई ब्यूरोक्रेसी का है, कोई बिजनेसमैन है, कोई पॉलिटिशियन है, हाथ तब पड़ना चाहिए जब आपके पास मजबूत एविडेंस हो, ताकि फिर कल को आपकी सुबकी का बाइस ना बने। ये ना हो कि एक तरह से ये खुदा न खासा तासुर आ जाए कि ये भी तो एक बड़ी बात होती है ना, एक पॉलिटिशियन चला गया अंदर, 2-1 महीने अंदर रहा या उसका केस कुछ चंद महीने चला और उसके बाद साबित ना हुआ, बावजूद इसके कि जबान ज़द-ए-आम हो कि आदमी करप्ट है, मुल्क खा गया है, और उसके खिलाफ कुछ साबित ना हो तो क्लीन चिट फिर तस्वर की जाती है। इन चीजों को खान साहब का इसके फोकस है कि हम नैब के लॉ को इतना मजबूत करें
اس کو اتنا ٹرانسپیرنٹ کریں, اس کو اتنا انڈیپینڈنٹ کریں کہ اگر وہ کسی پہ ہاتھ ڈالے تو پھر بات کنوکشن تک جائے اور ایسے ہی ہاتھ نہ پڑے. یہ ایک اپوزیشن بھی یہ بات کرتی تھی, لیکن وہ جب بات یہ لوگ کرتے ہیں یہ اس طریقے سے کرتے ہیں جیسے کوئی اپنے لیے NRO مانگ رہے ہیں. میں ایک بات آپ کو بتا دوں, ریفارم کرنا ٹھیک کرنا ہم سب کا کام ہے, لیکن یہ ایک گلہ کرنا کہ میرا احتساب کیوں ہو رہا ہے, کیوں نہ ہو, کیوں نہ ہو, گلا کر رہے ہیں کہ کون سا حکومت کا احتساب کیوں نہ ہو, جو حکومت وقت ہے وہ یہ سن لیں نا, جی سن لیں, مزیدار بات سن لیں. کون سا جج, کون سا بیوروکریٹ, کون سا جرنیل, کون سا پولیس کا کوئی DPO اور DIG کسی کے دروازے پہ جا کے ناک کرتا ہے کہ مجھے ووٹ دو, مجھے پاکستان کا جو ہے سبز لالی پرچم ہاتھ میں تھماؤ, میری گاڑی پہ جھنڈا لگاؤ, مجھے کرسی دو, مجھے وزیر بناؤ, میں تمہارے مسئلے حل کروں گا. وہ تو اپنا ایک پروسیس سے ہو کے آتے ہیں, ہم لوگ جاتے ہیں. میں آخری بات, ہم لوگ جو ہیں سیاستدان, ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے بابائے قوم تک اور جتنے آنیسٹ ترین لوگ گزرے, دیکھیں ہمارا ان سے اختلاف رہے گا. ولی خان صاحب ہمارے NP کے بڑے سیاستدان گزرے ہیں, مفتی محمود صاحب جمعیت علماء اسلام کے گزرے ہیں, قاضی حسین احمد صاحب جماعت اسلامی کے گزرے ہیں, اپنا نصر اللہ خان, نوابزادہ نصر اللہ صاحب, ان کی سیاست سے ڈس ایگری کریں. ایک دہلے کی کرپشن کا الزام نہیں تھا نہ بھٹو صاحب پہ نہ کسی اور پہ, لیکن ہم سیاستدان کی طاقت کیا ہے, ہمارے سفید کپڑے, ہماری مورل سٹرینگتھ. تو ہمیں تو ہر وقت احتساب کے لیے تیار رہنا چاہیے. ہاں پرسیکیوشن کے ضرور رہنا چاہیے, یہ تو بالکل درست ہے سر, جیسے ہم یہ کہہ رہے ہیں پکار کرنا, بالکل صحیح بات ہے, ہونا چاہیے, کیوں نہیں ہونا چاہیے, یہ نہ کریں. احتساب کے لیے تیار ہم سب کو رہنا چاہیے. بالکل. خالد صاحب میں چھوٹی سی بریک لوں, ران صاحب میں آپ کے پاس بھی آتی ہوں, لیکن کیوں نہیں احتساب ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ پاناما کے 600 لوگ تھے, اس میں ضرور میاں صاحب کا احتساب ہونا چاہیے تھا, لیکن جو باقی لوگ ہیں ان کا احتساب کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں جو ہے وہ یہاں پہ جو بڑے بڑے لینڈ مافیاز ہیں ان کو تو فوری طور پہ ریلیف مل جاتا ہے, لیکن جو عام آدمی ہے وہ آج بھی دھکے کھاتا پھر رہا ہے انصاف کے لیے؟ ایسا کیوں ہے؟ چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پوچھیں گے کہ کیوں BRT کا آج تک احتساب نہیں ہوا. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جو صاحب, جو آپ لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں, ہم بار بار وہی کہہ رہے ہیں, اب اس کو تھوڑا سا آپ نے کہا ریفارمز کی طرف جانا چاہیے. آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ نیب کے لیے کیا ریفارمز ہونی چاہیے؟ خود اپنی نیب کے اوپر بہت سارے ایلیگیشنز ہیں, خوف و ہراس تو پھیلا رہے ہیں, ان پہ الزامات ہیں بہت سارے, آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, میرا تو ایک بڑا بالکل ڈیفرنٹ ویو ہے نیب کے بارے میں. میں کہتا ہوں ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جس میں سے آپ کو کوئی اچھا پولیٹیشین بھی مل جائے گا, آنیسٹ میں, یا رضا ربانی صاحب جیسا, یا کوئی اور ایک جرنیل بھی اچھا مل جائے گا, حاضر سروس جرنیل جس کی سروس بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہوگی, کوئی بیوروکریٹ بھی مل جائے گا, کوئی وکیل بھی اچھا مل جائے گا, کوئی تمام اداروں کے لوگ ایک ایک بندہ اٹھائیں, اس کے بورڈ میں بٹھائیں, چیئرمین نیب کا اختیار ختم کریں, بورڈ کو دیں, وہ بیٹھیں, اور سبھی اداروں کو, جج بھی ایک بٹھائیں, سبھی اداروں کا ہونا چاہیے. میں سب سے پہلے میرا ہونا چاہیے, کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ جو گرفتاری کر کے تذلیل کرتے ہیں, یہ جو تماشا ہو رہا ہے اس ملک میں, اس کو بند ہونا چاہیے. اس کا فرق تو رانا صاحب پڑ رہا ہے نا بزنس کے اوپر, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. اگر ہر چیز پہ فرق پڑتا ہے, ہر ایک پہ پڑ رہا ہے, لیکن اس وقت تو اکانومی اور پھر گرفتار کر کے آپ پولیٹیکل چیزیں منواتے ہیں, ڈیل کرتے ہیں کہ یہ بات مان لو, 18ویں ترمیم پہ ہمارے ساتھ بات کر لو, آپ NFC ایوارڈ پہ کر لو. بہت سارے لوگ پھر رہے ہیں, نہیں بہت سارے لوگ پھر رہے ہیں مارکیٹ میں, بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. جی رانا صاحب دیکھیں, بالکل میں اتفاق کرتا ہوں جو انہوں نے سجیشن دی ہے بورڈ کی, پہلے بھی ایک دو دفعہ آ چکی ہے, اور وہ ایک واحد آدمی کے پاس ساری پاور دینے سے بہتر ہے کہ آپ ایک بورڈ میں لے آئیں اور وہاں پہ ایک سین قسم کے فیصلے ہوں اور ٹرانسپیرنسی آ جائے گی. اور اسی طرح سے جیسے آپ پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ کچھ اداروں کو یہ اپنے فیصلے کرنے کا اختیار ہے. آپ نے ذکر کیا کہ ایک میجر کو بھی سزا دی گئی, اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں کو سزا دی گئی. لیکن مجھے بتائیں کہ جو پاکستان کے اندر سب سے بڑا کرائم تھا, جن لوگوں نے ماشاء اللہ لگائے, بغاوتیں کی, ان کو تو اگر باہر کے ملک میں ہو تو قبر سے نکال کے بھی ان کا کورٹ مارشل کیا جاتا ہے. ان کا جب ٹھیک ہے, ان کا جب ٹینیور ہوتا ہے, وہ پاور میں ہوتے ہیں, ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. جب وہ پاور ان کی ختم ہو جاتی ہے تو انہوں نے مینول آف پاکستان ملٹری لا کو وائلیٹ کیا ہوتا ہے. ہمارے ملک میں تو ان اداروں میں بھی جن کو آپ کہہ رہے ہیں بڑا اچھا سسٹم ہے, اور انہوں نے اپنا خود وہ کرتے ہیں, انہوں نے ان جرنیلوں کو پینشنیں دیں, ان کو پاکستان کے جھنڈوں میں لپیٹ کے دفنایا, لیکن ان کا کورٹ مارشل نہیں. رانا صاحب اگلے احتساب کورٹ چو چکے تھے AFIC لے جاندے نے, تھوڑی حکومت ہوندی ہے,
میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس لیے کوئی کوڈ آف ایتھکس تو کوئی ہر ادارے کے اندر اگر اس کے اپنے لاز کو کوئی وائلیٹ کرتا ہے تو پاکستان میں کوئی بھی، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایسا ادارہ ہے جہاں پرفیکشن ہے، اور یہ ہر جگہ آپ کو ریفارم لانا پڑے گا. نہیں، مگر جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں ان کا تو احتساب ہونا چاہیے نا سر، سیاستدانوں کا تو ہونا چاہیے. یہ تو جو بیوروکریٹ ہیں یا باقی لوگ وہ بھی پبلک آفس ہولڈر ہیں. سارے پبلک آفس کی ہے تو وہ ایک سسٹم کے تحت وہ اس ٹریپ میں آ جائے. ٹھیک ہے. لیکن آپ جس طریقے سے ہمارے ہاں ٹرائل چل رہا ہے کہ وہ اب ایک آپ کے سامنے پرنسپل سیکرٹری ہیں پرانے، وہ میرا خیال ہے 6 7 8 مہینوں سے اندر ہیں. کسی کو نہیں پتا کہ وہ کرمنل ثابت ہوا نہیں ہوا. یہ جو ایسی سچویشن ہے یہ باقی بیوروکریسی کے لیے، باقی بزنس مین کے لیے، لوگ سمجھتے ہیں کہ نیب کا نام خوف کی علامت بن گیا ہے. ٹھیک بات ہے. اچھا، اب علی محمد خان صاحب، یہی بات جو نیب خوف کی علامت بن گیا یہ حکومت بھی محسوس کر رہی ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے انکوائری سٹیج کے اوپر زرداری صاحب گرفتار ہوتے ہیں، انکوائری سٹیج کے اوپر باقی لوگ جو اپوزیشن کے سیاستدان ہیں وہ گرفتار ہوتے ہیں، ضرور ان کا احتساب ہونا چاہیے، لیکن اعتراض یہ آ رہا ہے کہ بہت سی انکوائریاں حکومتی لوگوں کے اوپر چل رہی ہیں لیکن ان کی گرفتاری نہیں ہوتی، وہ ریفرنس کے بعد بھی گرفتار نہیں ہوتے. جی، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. جی، میں یہ عرض کروں گا، ایک تو جو آپ نے بات کی ہے بالکل میں تو اس کے حق میں ہوں کہ اگر کوئی حکومتی بندہ ہے، اور ہماری گرفتاریاں ہوئی بھی ہیں، لیکن جو ہے اپنا عبدالعلیم خان صاحب گرفتار ہوئے، وہاں ہمارے حقوق وزیر صاحب وہاں گرفتار ہوئے، اور بھی گرفتاریاں ہماری ہوئی. ہمارے ایک وزیر جو ہیں وہ کافی سال ادھر، وہ کافی عرصہ رہے پختونخوا میں. خیر وہ پھر وہ احتساب کمیشن کا تو ان کا تو سسٹم اور تھا. میں ایک اور بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہاں پہ رانا صاحب نے بات کی ماضی میں ڈکٹیٹرز کی کہ انہوں نے قانون توڑا اور فلانا یہ وہ کیا. میں آج بھی آن ریکارڈ یہ کر رہا ہوں بات، اور پہلے بھی میں نے کی تھی. جس دن سابق صدر مشرف صاحب کے خلاف یہ ریفرنس لے کے آئے تھے، میں نے اسی دن میں کسی چینل پہ تھا، اپوزیشن کا زمانہ تھا اور ارلی ڈیز تھے ہمارے، وہ دھرنے کے شاید وہ زمانہ آنے والا، آئی تھنک اٹ واز ارلی 2014 سم ویئر. جی، میں نے یہ بات کی کہ بھائی جان یہ آپ کا کیس سٹینڈ نہیں کرے گا، یہ قوم اس کے پیچھے کھڑی نہیں ہوگی، اس پہ آپ کی جو ہے پارلیمنٹ پیچھے کھڑی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے اس میں پک اینڈ چوز کیا. آرٹیکل 6 جو ہے اس کا دوسرا جو سب کلاز ہے وہ ان سب کولیبوریٹرز کو اس میں جوڑتا ہے کہ جنہوں نے اس میں سپورٹ کیا، جنہوں نے کولیبوریٹ کیا، اسسٹ کیا اس لا کو توڑنے میں، آئین شکنی کرنے میں کسی ڈکٹیٹر کی یا کسی بھی شخص کی جس نے لا کو آئین کو توڑا ہو، ان پہ بھی کیس. تو ان کو آپ نے لا منسٹر بنا دیا، تو وہاں سے آپ نے اپنا کیس کمزور کیا. اس کے لیے میری رائے یہ ہے جی کہ وی شوڈ ناٹ پٹ ٹو مچ آن دا پلیٹ آف نیب. نیب سارے مسائل کا وہ کوئی حل نہیں ہے، نیب میں خود اپنے بہت سے مسئلے ہیں. میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ کچھ ایشوز کے لیے آپ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف ہم جائیں. سپریم کورٹ آف پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ سجیسٹ کیا تھا، پی ایم ایل این نے اس کی مخالفت کی تھی اور بڑی پرزور مخالفت پی ایم ایل این کی طرف سے آئی تھی جب 18ویں ترمیم کی چیزوں کے لیے آپ ادھر جا سکتے ہیں. اس کو پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کریں کہ اگر پارلیمنٹ کی رائے لی جائے اس پہ کہ کیا ایسی چیزوں کے لیے کوئی علیحدہ کورٹ ہونی چاہیے، کیونکہ ہر چیز سپریم کورٹ جا رہی ہے، ہر چیز میں نیا بات ڈالے. ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے الگ بالکل اچھی رائے ہے، لیکن تفتیش تو ظاہر ہے کہ پھر بھی نیب جیسے لوگ بیچارے جیلوں میں سڑ جاتے ہیں. جی، نیب جیسے اداروں کو کرنی کا کوئی نہیں پوچھتا. یہ تو زرداری صاحب وغیرہ کو جیل میں اے سی سارا کچھ ملتا ہے. صحیح بات ہے. یہ تو تباہ و برباد ہو گیا. اسما بات بڑی سمپل سی ہے. یہ علی محمد بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے پروگرام سے ایک ریفارم بڑی امپورٹنٹ ہے، باقی ریفارمز ہوتی ہیں نہیں ہوتی. یہ ریفارم کرتے ہیں کہ نیب سارا کام چھوڑ دے. یہ جو 15 ٹاپ کے میگا کیسز ہیں پہلے ان کو ڈیسائیڈ کر دے، اس حکومت کے یا پچھلی حکومت کے جو بھی اس وقت موجود ہیں ان کو ڈیسائیڈ کرے، خاص کر وہ جو سپریم کورٹ نے بھیجے ہوئے ہیں، تاکہ قوم اس تذبذب سے نکلے، قوم ان چیزوں سے باہر آئے اور سارے کیسز چھوڑے. کہ یہ کام چلے آگے. یہ منی لانڈرنگ، یہ پیناما، یہ شوگر مل، 15 کیسز اوپر کے اٹھائے، سب کچھ جعلی اکاؤنٹس، بالکل سب ان کا فیصلہ کر دے تاکہ حکومت ایک ڈائریکشن پہ چل پڑے. اگر یہ نہیں ہوتے ان کیسز کو آپ 8-8 7 اور نیب کے احتساب کے لیے بھی کوئی ادارہ ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی ادارہ بالکل ہونا چاہیے، ہر ادارے کے لیے ہونا چاہیے. اگر یہ کر لے اور یہ 20 کیسز ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں